बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखो बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे ये ईमान के बारे में, वो पढ़े जा रहा था ना कि ये ईमान की इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तलिफ आयात बयान की थी। इससे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपने मजहब को साबित करना चाह रहे हैं कि ईमान में क्या होती है, कमी ज्यादती होती है। ठीक है ना। ये तो कल तो हमने वो जो थी वो आयतों के जरिए से ये बात तो की थी। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो है ना वो हदीस बयान करके उसके जरिए से भी क्या करेंगे कि जनाब आप जो ये कह रहे हैं ना कि ईमान में कमी ज्यादती नहीं होती, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि देखो कमी ज्यादती होती है। कैसे? हदीस में आता है अच्छा जी अच्छा जी, तो कहते हैं कि वल हुब्बु फिल्लाहि वल बुग़्ज़ु फिल्लाहि मिनल ईमान है। ठीक है ना। तो वल हुब्बु फिल्लाहि वल बुग़्ज़ु फिल्लाहि मिनल ईमान, कि हुब फिल्लाह अल्लाह के लिए किससे मोहब्बत करना या अल्लाह के लिए किससे बुग़्ज़ रखना, ये भी ईमान में से है। और देखो अब मोहब्बत और बुग़्ज़ के दर्जात मुख्तलिफ होते हैं ना। किसी से इंसान को ज्यादा मोहब्बत होती है अल्लाह की खातिर, किसी से कम होती है, और किसी से इस बुग़्ज़ ज्यादा होता है। जो ज्यादा नाफरमान है उससे ज्यादा बंदे को बुग़्ज़ पाया जाता है। ठीक है। और किसी से कम पाया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ज्यादा होगा तो ईमान ज्यादा होगा, और अगर बुग़्ज़ यानी या बुग़्ज़ ज्यादा होगा किसी से अल्लाह की खातिर किसी से बुग़्ज़ रखना, ये भी क्या है, ईमान में से है। मिसाल के तौर पे एक बंदा गुनहगार है तो उससे इसलिए बुग़्ज़ रखना कि ये क्या करता है, उसके इंसान को गुनाह से नफरत होनी चाहिए, उसके गुनहगार से नफरत नहीं है। तो हमें क्या होती है, उस गुनाह से नफरत होती है, तो इसलिए बुग़्ज़ आता है उस बंदे के बारे में। तो ये भी क्या, उसमें कमी ज्यादती होती रहती है। इसका मतलब है कि ईमान में भी कमी ज्यादती होती रहती है। ठीक है ना। तो इसलिए ये भी वो कर रहे हैं। तो हम इसका जवाब देते हैं, हम कहते हैं जनाब अली, ठीक है ना, ये हम कहते हैं कि जनाब ये असल में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो ये कहा है ना अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह मिनत, उसमें से ये मिनद दीन या मिनल ईमान वगैरह ये हदीस है ही नहीं है। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का अपना का एक कौल है जो काबिल हुज्जत नहीं है। अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह मिनद दीन जो है, मिनल ईमान जो है, ये इमाम बुखारी का अपना कौल है। इसलिए इसको हिजरत के तौर पर वो पेश नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। समझ गए बात को। ये कॉल निकला कहाँ से था असल में, वो कॉल निकला था, हदीस में आता है मन अहब्बा लिल्लाहि व मन अबग़ज़ा लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमला ईमानहु, जिसने अल्लाह की खातिर किसी से मोहब्बत की और जिसने अल्लाह की खातिर किसी से बुग़्ज़ रखा, फ़क़द इस्तकमला ईमानहु, तो उसने क्या कर लिया, अपने ईमान को कामिल कर लिया। ठीक है ना। तो इसमें से तो इस ये हो गया उसमें से। ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि जनाब अगर ये हदीस पेश करते हैं इमाम बुखारी कि चलो ये हदीस वो ले लो, इसका जवाब सुन लो कि देखो ईमान का ताल्लुक कैफियत के साथ होता है, अच्छा कमियत के साथ नहीं होता, कैफियत है ना। कैफियत होती है कोई चीज जो होती है, ठीक है ना, उसका कमियत के साथ ताल्लुक नहीं है। तो अगर कैफियत के अंदर ज्यादती कमी ज्यादती होना, ये क्या नहीं होती, ये उस नफ्स ईमान के अंदर कोई वो नहीं कर रही होती है। ये बात भी खत्म हो गई है। अब आगे चलते हैं जनाब अली। अब देखो वकतब उमर इब्न अब्दुल अजीज इला अदी इब्न अदी इन्न लिल ईमान फराइज़ा व शराइअ व हुदूदन व सुनन फमन इस्तकमला इस्तकमल ईमाना व मन लम यस्तकमिलहा लम यस्तकमिल ईमाना। अच्छा जी। तो अब देखो कहते हैं कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अदी इब्न अदी को खत लिखा था, और क्या कहा था, इन्ना लिल ईमान फराइज़ा व शराइअ व हुदूदन व सुनन, कि जनाब अली असल में जो है ना, याद रखो ये अदी बिन अदी जो थे ना, ये इराक के मूसल का नाम सुना होगा, आजकल भी नाम सुनते हो मूसल। ठीक है ना। मूसल इराक का इलाका था। तो ये जो थे ना वहां पे के थे, गवर्नर थे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के। ठीक है ना। तो हाँ ये जो था मूसल, तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने उनको खत लिखा और कहा कि देखो ईमान के कुछ फराइज हैं, कुछ शराय हैं, कुछ हुदूद और सुन्नतें वगैरह हैं। मतलब फराइज से क्या, नमाज रोजा वगैरह। शराय से क्या मुराद है, अकायद वगैरह है, ईमान के अंदर ना अकायद होते हैं।
ٹھیک ہے نا، یا کوئی اور چیز حلال حرام وغیرہ چیزیں وغیرہ. حدود سے مراد کیا ہوتی ہیں؟ مثال کے طور پہ کسی پہ حد زنا، حد سرقہ، چوری کی حد وہ کرنا، ٹھیک ہے نا، حد شرب ہے، ٹھیک ہے نا. تو یا یہ مراد ہے، یا یہ مراد ہو سکتا ہے کہ کوئی کام کس حد تک جائز ہے. حدود جب کہتے ہیں نا اپنی حد سے باہر نہ نکلو، تو یا یہ مراد ہے کہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے. اور ایک وہ ہے سنن، کچھ سنتیں وغیرہ بھی ہیں، اس کا طریقہ کار ہے ایمان کے اندر جو ہے نا. اب کیا کرتے ہیں، دیکھو امام بخاری اس کو بھی پیش کر رہے ہیں استدلال کے طور پہ، کہ اس کا مطلب ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی ایمان کو مرکب مانتے ہیں. ہم نے بات کی تھی نا ایمان مفرد ہوتا ہے یا مرکب ہوتا ہے، پیچھے ہم نے بات کی تھی کہ ایمان مفرد ہوتا ہے یا مرکب ہوتا ہے. تو امام بخاری گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی کہہ رہے ہیں کہ ایمان صرف ایک چیز کا نام نہیں ہے، تصدیق قلبی کا نام نہیں ہے، بلکہ اقرار باللسان، عمل بالارکان کا نام ہے. تو گویا کہ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اس بات کو پیش کر رہے ہیں. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ جی فمن استکمل ایمان، اس نے ایمان کو کامل کر لیا، اور جس نے اس کو نہیں کیا تو اس نے ایمان کو کامل نہیں کیا. تو اس لیے کہ حضرت عمر نے کہا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا فائن عائش، اگر میں زندہ رہا نا، فسأبینھا لکم، تو میں تمہیں بیان کروں گا، فسأبینھا لکم حتی تعملوا بھا، تاکہ تم عمل کرو. وَإِنْ امت، اور اگر میں مر گیا، فما انا علی صحبتکم بحریص، ٹھیک ہے. تو فما انا علی صحبتکم بحریص، تو میں کیا نہیں ہوں، میں تمہاری صحبت کے اوپر کیا نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا. میں کوئی مجھے تمہارے ساتھ دنیا میں رہنے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے. عمر بن عبدالعزیز کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اگر تمہیں زندہ رہ گیا تو پھر میں تمہیں کیا کروں گا، میں تمہیں بیان کر دوں گا کہ جی کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. اور اگر میں مر گیا نا، تو مجھے تمہارے ساتھ، تم لوگوں کے ساتھ دنیا میں رہنے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے. مطلب کیا ہے کہ مجھے دنیا میں رہنے کا شوق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کو کوئی اور بندہ آ کے بیان کر دے گا، تو میں تو کیا ہوں، میں تو آخرت کا طالب ہوں، تو مجھے کیا دنیا کے اندر رہ کے کرنا، ٹھیک ہے نا. یہ اس میں سے آ گیا، وہ بات سمجھ گئے ہو. اب یہ انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی بیان کر دیا کتاب الایمان کے اندر. اب دیکھیں کہاں کہاں وہ جو ہے نا وہ چیزیں وہ کر رہے ہیں. اچھا جی، اب سمجھو ذرا اس کا جواب سنو. اس کا جواب کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا کیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا کہا تھا، ان للایمان فرائض، للایمان کا ہے نا، لام جارہ داخل کیے نا، ان للایمان، للایمان، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. جب لام جارہ داخل ہے، ٹھیک ہے نا، جام ان للایمان ہے، تو ایمان کے لیے کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں، لام آ گیا، ٹھیک ہے نا. اس لام کے آنے کی وجہ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو مابعد کی چیزیں ہیں یہ کیا ہیں، اس کا جز ہیں، ٹھیک ہے نا. بلکہ کیا ہوتا ہے، وہ ایمان کے متعلقات ہیں، کہ ایمان کے لیے، ایمان کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، ایمان کے ساتھ یہ چیزیں جو ہے نا، فرائض، واجبات وغیرہ، یہ ساری چیزیں، متعلقات وغیرہ بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے، تو اس کے متعلقات ہوتے ہیں جس کے ساتھ، ایمان کے ساتھ یہ چیزیں، اس کا تعلق ہوتا ہے، ایمان کے ساتھ ان چیزوں کا بھی تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا جز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے بات کو. تو یہ اس وجہ سے یہ آ گیا کہ اس میں سے ہم نے کہہ دیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب آگے چلتے ہیں. یہ بات بھی اس کا بھی جواب ہم نے دے دیا ان کو. ابھی وہ اور بھی دلائل لے کر آئیں گے. کہتے ہیں جناب کہ وقال ابراہیم، اب حضرت ابراہیم نے جب کیا تھا نا، اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے، مردوں کو کیسے زندہ کریں گے. تو اگر تم ٹھیک ہے نا، تو اولم تؤمن، تجھے وہ نہیں ہے، اولم تؤمن. تو کہتے ہیں قولا بھلا ولکن لیطمئن قلبی، لیطمئن قلبی، تو ولکن لیطمئن قلبی. اب قال ابراہیم علیہ السلام ولکن لیطمئن قلبی. اب دیکھو اس سے کیا امام بخاری کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں
امام بخاری کہتے ہیں کہ جناب علی دیکھو، ٹھیک ہے نا، یہ اب اس کا ایمان کے ساتھ براہ راست تعلق نہیں آتا، تو انہوں نے کیا، اللہ نے کیا کہا تھا کہ اولم تؤمن، کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ کہا کہ ایمان تو پکا ہے، اطمینان قلب چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اطمینان قلب چاہتا ہوں، کیا مطلب؟ ایمان میرا پکا ہے، یاد رکھنا حضرت ابراہیم پہ کوئی اس سے کوئی لازم نہیں آتا کہ نعوذ باللہ کو کہے کہ جناب ان کا ایمان وہ تھا، نہیں 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 نہیں، دیکھو جو چیز ہوتی ہے نا، بتا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے نا، تو اس میں کیا ہو جاتا ہے، اور زیادہ ایک چیز سامنے آ جاتی ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، جو چیز آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو اور تاکید کا ذریعہ بن جاتی ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو آپ جب اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہو تو اس میں سے ایک وہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اور تاکہ کیا جب اپنا شوق ظاہر کیا تھا نا، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایمان کے اندر ایمان تھا، اور ایمان کے اندر زیادتی اور چاہ رہے تھے، اور زیادہ زیادتی چاہ رہے تھے، تو ہم اس کا کیا جواب دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جناب علی اطمینان قلب مراد ہے، یہ اطمینان قلب مراد ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کیا نہیں ہے، ایمان کی زیادتی مراد نہیں ہے، ایمان تو اسی طرح ہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہاں یہ ہو گیا عین الیقین حاصل ہو گیا نا، اس میں سے دیکھ لیا آپ نے، اچھا جی، اب اگلی دیکھو ذرا، وقال معاذ، حضرت معاذ نے کہا تھا کہ جی اجلس بنا نؤمن ساعتن، اجلس بنا نؤمن ساعتن، ٹھیک ہے نا، اب حضرت معاذ کے اثر کو تعلیقاً ذکر کر رہے ہیں، اچھا تعلیقاً نقل کیا ہے، بغیر سند کے ذکر کیا نا، معلق جس طرح تعلیقاً نقل کیا، سند کے بغیر بھی ذکر کر رہے ہیں، اجلس بنا نؤمن ساعتن، حدیث یعنی صحابہ کا وہ ہے، اور حضرت معاذ نے کیا، ٹھیک ہے نا، اصل میں ان کے ایک شاگرد آئے تھے حضرت معاذ کے ان کے سامنے، تو انہوں نے کہا تھا آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ تاکہ کچھ دیر ایمان کی باتیں کریں، تو تھوڑی دیر کے لیے ایمان تازہ کر لیں، ٹھیک ہے نا، تو جناب علی امام بخاری لے کر آ رہے ہیں اس اثر کو، یہاں پر لے کر آئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ چاہے نؤمن جو ہے نا کہ ہم تاکہ کیا کر لیں، تو مراد کیا ہے، ذکر ہے، اللہ کا ذکر کر لیں، اللہ کے رسول کا یا ان باتوں کا، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مطلب کیا ہوا، اس سے شاید یہ مطلب سمجھتے ہیں انہوں نے ایمان کا ذکر کیا، ایمان کا ذکر تو ظاہر بات ہے باتیں کریں گے نا اللہ کی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان کا جز ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا مطلب ایمان مرکب ہو گیا، جب ایمان مرکب ہو گیا تو وہ تو پہلے سے مومن تو تھے نا، مومن تو تھے، ٹھیک ہے نا، تو نو من ساعتن سے کیا مطلب ہے کہ ہم تاکہ کیا کر لیں، ایمان میں اضافہ کر لیں، ایمان میں اور اضافہ کر لیں، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے کیا آ گیا، یہ انہوں نے کہہ دیا ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول بھی ذکر کر کے اس میں سے سمجھیے ہو، تو ہم یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے ایمان کی زیادتی سے کیا مراد ہے، وہ کیفیت مراد ہے، کمیت مراد نہیں ہے، یا برکات کا حصول ہم کیا کر لیں، انوار اور برکات حاصل کر لیں، ہم جو ہیں انوار اور برکات کا اضافہ کر لیں، کیونکہ ہم کیا ہیں دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے غفلت طاری ہو جاتی ہے، تو اس غفلت کو دور کر لیں، نؤمن ساعتن سے مراد کیا آ گیا، اس کا جواب ہم کیا دے رہے ہیں، اس غفلت کو دور کرنا مراد ہے، ٹھیک ہے نا، تو غفلت کو دور کر لیا جائے، تو یہ ایمان میں زیادتی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ وہ غفلت کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ جو آپ کہتے ہیں نا ہمارا ایمان ڈاؤن ہے، ایمان ڈاؤن نہیں ہوتا بچوں، ایمان نہیں ڈاؤن ہوتا، وہ غفلت طاری ہوتی ہے بس، ٹھیک ہے نا، وہ غفلت طاری ہو جاتی ہے،
تو غفلت کا علاج کیا ہوتا ہے؟ غفلت کا علاج ہوتا ہے کہ جناب علی تذکر یعنی یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگنا، یہ اس کو کیا کرتے ہیں اس میں سے ٹھیک ہو گیا، یہ بات بھی ختم ہو گئی۔ اب کہتے ہیں وقال ابن مسعود، امام بخاری ابن مسعود کا قول بھی لے کر آئیں گے، دوسرا اثر بیان کر رہے ہیں، دوسرا اثر نا صحابی کا قول، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ کیا کہا کہ دیکھو ابن مسعود بھی کہتے ہیں الیقین ابن مسعود الیقین ایمان کلہ، کہ الیقین الایمان کلہ، ٹھیک ہے نا، کہ ایمان کل کا کل کس کا نام ہے؟ یقین کا نام ہے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ الیقین الایمان کلہ، کہ یقین یعنی ایمان کیا ہے؟ کل کا کل یقین ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ تو کوئی بات نہیں ہو رہی، زیادتی کی تو کوئی بات نہیں ہو رہی، کیا کہہ رہے ہیں دیکھو کلہ کی بات کر رہے ہیں کہ ایمان کے اجزاء ہیں، تو اگر اجزاء نہ ہوتے تو کلو کا لفظ نہ لے کر آتے، اچھا کلو کا، تمام کا تمام، تمام کا تمام کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز ہوتی ہے نا جس میں کیا ہوتے ہیں، جس کے اجزاء ہوتے ہیں، جز ہوتے ہیں، تو کلو جب کہتے ہو تو اس کا مطلب اس کے جز ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ایمان کے اجزاء ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے نا، تو یا یہ ہے کہ یہ اصل میں اثر ان کا پورا اس طرح ہے، وہ کہ الصبر نصف الایمان، صبر کیا ہے؟ نصف ایمان ہے، والیقین الایمان کلہ، اور یقین کیا ہے؟ وہ کل کل جو ہے نا وہ اس میں سے، تو صبر نصف ایمان ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ صبر نصف ایمان آ گیا، جب آپ کہتے ہو نصف ایمان تو اس کا مطلب ایمان کے جز ہو گیا نا، ایمان کا جز ہو گیا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جناب علی یہ وہی والی بات آ گئی کہ یہ وہی چیز ہے کہ صبر سے کیا ہوگا؟ صبر سے اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی ایمان کے اندر، یہ مراد نہیں ہے کہ صبر کیا ہو جائے گا اس کا جز ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، وقال ابن عمر، اب ابن عمر کا قول بھی ذکر کریں گے، کیا؟ لا يبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدا ما حاکا فی صدر، ٹھیک ہے نا۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ آدمی حقیقت تقوی کو اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک کہ دل میں کھٹکنے والی بات کو نہ چھوڑ دے، یاد رکھو، یہ اپنی عادت بنا لو کہ جناب علی آپ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو، تقوی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے جو دل میں تمہاری بات کھٹکے نا، اس کو آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو جب تک چھوڑو گے نہیں نا تب تک تقوی کی حقیقت نہیں پا سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ پتہ نہیں ہے کہ جی ٹھیک ہے غلط ہے، لیکن دل کھٹک رہا ہے کہ نہیں یار، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے اس حدیث کے جو اس باب جو قائم کر رہے ہیں کتاب الایمان کے ساتھ جو ہے، ٹھیک ہے نا، مناسبت نظر نہیں آ رہی ہے۔ اصل میں وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یاد رکھو تقوی اور جو ایمان ہے نا وہ ایک چیز ہے، ٹھیک ہے نا، تقوی اور ایمان کیا ہے؟ ایک چیز ہے، کیا کیسے؟ قرآن کریم میں کیا ہے شروع میں ہی ھدی للمتقین الذین یؤمنون، الذین یؤمنون، متقین کے لیے ہدایت ہے جو کہ کیا لاتے ہیں؟ ایمان لے کر آتے ہیں بالغیب، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ تقوی کیا ہوا؟ ایمان کا مترادف ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو تقوی عن الشرک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تقوی عن الشرک، تقوی عن الشرک، شرک سے بچنا، تو ایمان ہوتا ہے نا تقوی عن الشرک، ٹھیک ہے نا، تقوی عن الشرک جو ہے، اور تو اس طرح تقوی عن الشبہات، ایک ہوتا ہے تقوی عن الشبہات، تو تقوی کی بات ذکر کر کے شبہات کے تقوی کی ذکر کر کے یہ ایمان کے اس میں سے وہ مراد لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب انسان مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ دل میں پیدا ہونے والے شوق و شبہات کو بھی نہ چھوڑ دے، ٹھیک ہے نا، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جناب علی کہ یہاں سے بھی جز سے مراد کیا ہے؟ یہ ایمان کی خوبصورتی میں اضافہ کرے گا، یہ بظاہر یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے، یہ ایمان کی خوبصورتی میں اضافہ کرے گا۔ آگے یہ صحابہ کی بات ختم ہو گئی، اچھا اب تابعین کی بات کرنے لگے ہیں۔ اچھا تابعین، وقال مجاہد، مجاہد بڑے مشہور تابعی ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، وقال مجاہد شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اسی طرح
اوصیناک یا محمد و ایاہ دینا واحدا وقال ابن عباس شرعتا و منہاجا سبیلا و سنتا و دعاؤکم ایمانکم. اچھا اب یہ ساری یہ چیزیں دیکھنا ذرا. اچھا وقال مجاہد شرع لکم من الدین ما وصى به نوح. حضرت عبداللہ بن عمر کے خاص شاگرد تھے. اچھا مجاہد جو تھے حضرت عبداللہ بن عمر کے خاص شاگرد تھے مجاہد. ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا کرتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصى به نوح کی خود تشریح کرنے کو مجاہد کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شرع لکم تمہارے لیے مشروع کر دیا ہے تمہارے لیے وہی دین جس کا حکم کیا تھا کس کو حضرت نوح علیہ السلام کو. یعنی تمہارے لیے وہی دین مشروع کر دیا ہے جس کا حضرت نوح علیہ السلام کو حکم کیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو کیا اس کی وصیت حضرت نوح علیہ السلام نے کی تھی نا اپنے, تو وہ دین تمہارے لیے مقرر فرمایا ہے جس کی وصیت حضرت نوح علیہ السلام نے کی تھی. اچھا جی ما وصى به نوح. ٹھیک ہے ایسے ہی کیا آ گیا. تو کیا کرتے ہیں یہ امام مجاہد جو ہے نا اس کی تعریف وہ کیا کر رہے ہیں تشریح کر رہے ہیں وصینا. تو کہتے ہیں اوصینا کا یا محمد و ایاہ دینا واحدا کہ مسلم ہم نے آپ کو اور اسلام کو ایک ہی دین کی وصیت کی تھی. ان دونوں کا دین ایک ہی تھا. وقال ابن عباس شرعتا و منہاجا. اور پھر کیا آتا ہے لکل جعلنا منکم شرعتا و منہاجا. ایک ٹھیک ہے. تو ہم نے ہر ایک لکل جعلنا منکم شرعتا و منہاجا کہ تم میں سے ہر ایک کو دے دیا ہم نے ایک دستور اور ایک راستہ جو ہے نا تمہیں ہم نے کیا کر دیا ہے دے دیا ہے ہم نے تمہارے لیے. ٹھیک ہے. تو خود ہی کہہ دیا. کیا کہتے ہیں اس کا معنی بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. شرن بچوں یاد رکھو کسے کہتے ہیں ایک ہوتا ہے منہاج ہوتا ہے چھوٹا راستہ ہوتا ہے. اچھا شرعتن و منہاجا آپ یوں سمجھو کہ شراج بڑا راستہ موٹر وے سمجھ لو. موٹر وے ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کو کہتے ہیں جی بڑے راستے کو کہتے ہیں اور منہاج چھوٹا راستہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو سبیلا وسن عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں سبیلا وسنتن. تو امام بخاری کیا کر رہے ہیں اب استدلال کر رہے ہیں نا گویا کہ ہم نے تمہیں اور کیا کر دیا ہم نے تم کو اور نوح السلام کو ایک ہی دین دیا تھا. ٹھیک ہے نا. اور وہ کیا یعنی کیا تھا دین ایمان یعنی ایک ہی تھا. ایمان ایک قسم تھا. ٹھیک ہے نا ایک ہی تھا. لیکن کیا تھا لکل جعلنا منکم شرعتا و منہاجا یہ جو تھا نا یہ آ گیا ہم نے تمہیں کیا دیا تھا ایک ہی دین دیا تھا. ٹھیک ہے نا. لیکن ہر ایک کے لیے کیا تھا ہر ایک کی شریعت کیا تھی وہ مختلف تھی. تو وہ دین ایک ہے احکام مختلف ہیں. دین ایک ہے لکل جعلنا دین ایک ہے لیکن تمہیں احکام مختلف دیے ہیں. فروعی احکام تو مختلف ہے نا ظاہری بات ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا تو احکام مختلف ہیں. جہاں پہ احکام کم ہوں گے یا کسی میں احکام زیادہ ہوں گے تو اس کا مطلب ہے ایمان میں بھی کیا ہوگی زیادتی اور نقصان کیا ہوگا اس میں سے. لیکن یہ استدلال جو ہے نا دل کو لگتا نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو لے کر آ رہے ہیں نا استدلال لگتا نہیں ہے کہ جناب کہ احکام کی کمی یا زیادتی سے ایمان میں بھی کمی زیادتی ہوتی ہے. وہ نہیں ہے اس میں سے. یہ دل کو نہیں لگتا. یہ دل کو نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ساری انہوں نے کیا کی ہیں یہ پوری کی پوری. اب آپ خود سوچو امام بخاری رحمۃ اللہ کیسے چیزیں جوڑ کے لا رہے ہیں کہاں سے. اب آپ سوچیں کہ بخاری شریف ہے کیا کتاب کیا ہے. پھر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کو اس طرح کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے کم سے کم. ورنہ میں ترجمہ کراؤں اور آگے بھاگ جاؤں مزہ نہیں آئے گا. اس کا ترجمے کا مزہ نہیں آئے گا جب تک کہ ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طرز استدلال نہیں سمجھیں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کرتے کیا ہیں کیسے لے کر کیسے آ رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے نا. یہ اس میں سے آ گیا.
ठीक हो गया ना। तो आखिरी का क्या बना, आखिर को समझो दोबारा, ये थोड़ी सी मुश्किल बात है कि इमाम बुखारी क्या करना चाह रहे हैं कि देखो शुरू में पहले क्या कहा, शरअ लकुम मिन दीन मा वस्सा बिही नूहन, कि हमने तुमको और नूह को एक ही दीन दिया है, ठीक हो गया। और फिर क्या कहा, लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा, कि तुम में से हर एक की क्या की है, तुम में से हर एक के लिए क्या बना है, शिरअतन व मिनहाजा, यानी तुमको एक दस्तूर और एक राह, यानी दोनों को इलादा इलादा मिली ना, जारी बात है, अहकाम तो मुख्तलिफ मिले थे, अहकाम तो मुख्तलिफ मिले, इन दोनों को इमाम बुखारी मिला रहे हैं, अब जोड़ रहे हैं कि दीन एक है यानी ईमान, लेकिन क्या हुए उसमें से क्या हो गए, अहकाम किसी की कमी और किसी की क्या है, ज्यादती पाई जा रही है, ठीक है ना, कमी और ज्यादती पाई जा रही है। कि दीन तो एक है, अहकाम मुख्तलिफ हैं, किसी के अहकाम कम हैं, किसी के ज्यादा हैं, तो दोनों क्या थे, तो ईमान तो मिला। तो हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का ईमान और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने का ईमान, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब होगा कि जब अहकाम, उसकी वजह से वो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर अहकाम कम होंगे तो ईमान के अंदर भी क्या होगी, वो कमी होगी। अगर जो है अहकाम ज्यादा होंगे तो ईमान के अंदर क्या होगी, ज्यादती होगी। वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये बात ठीक नहीं है कि जी अहकाम कम हो या ज्यादा हो, ईमान पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ईमान के ऊपर जो है। ओके जी, चलें जी, बस आज इतना ही।